अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी तरह से 8वीं सिफत है अज़्म इस्तिक़लाल सिखाना, कम हिम्मती और कच्चे इरादों और कच्चे कामों से बचाना। ये दो ऐसे काम हैं जो ऑपोजिट है। देखें, नॉर्मली जब कोई लर्नर होता है तो उसके इरादे कच्चे होते हैं, जब कोई सीख जाता है तो फिर वो पुख्ता इरादे करने के काबिल हो जाता है। अब अज़्म सिखाना बहुत बड़ी बात है कि कोई पुख्ता इरादा कर सके, क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्द अपना इरादा तोड़ देते हैं। इधर इरादा किया उधर तोड़ दिया, क्योंकि वो भूल जाते हैं पहले वो किस कैफियत में थे और अब उन्हें क्या काम करना है। तो पहली बात जो मुरब्बी को पेश नजर रखनी चाहिए कि अज़्म कैसे होता है। अज़्म के लिए अल्लाह पर तवक्कुल जरूरी है। जब अज़्म करो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब अज़्म करो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, यकीनन अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। आल इमरान की आयत नंबर 159 है। फिर जब मामले का कतई फैसला हो जाए, जब एक बात तय हो जाए, फ़इज़ा आज़मल अम्र फलौ सदक़ुल्लाह लकाना खैरन लहुम। जब मामले का कतई फैसला हो गया तो अगर वो अल्लाह से सच्चे रहते तो उनके लिए बेहतर होता। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 21 है। सवाल ये पैदा होता है किस चीज का आज़म करे, किस चीज का इरादा। अल्लाह की बात मानने का, रसूल की बात मानने का, समोतात का आज़म। हज़रत उबादा इब्न सामित ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह से आपकी सुनने और इताअत करने की बैत को खुशी और नाखुशी दोनों हालतों में कबूल किया। सही बुखारी की 7199 नंबर रिवायत। और ये बात बच्चों पर बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होती है कि 5 रसूल ऐसे थे जो बहुत पुख्ता अहद वाले, अज़्म वाले रसूल थे। और रसूलुल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुsul, कि फिर सब्र करो जिस तरह से रसूलों में से अज़्म वालों ने सब्र किया, और उनके मामले में जल्दी ना करो। नॉर्मली आप देखें बच्चे किसी फैसले को करवाने में जल्दी करते हैं। चीज खरीदनी है जल्दी करना है, कोई किसी को सजा दिलवानी है जल्दी करनी है, और इसी तरह से यानी जब तक उनके दिल की बात पूरी नहीं होती उनके अंदर घबराहट जारी रहती है। तो नबियों की मिसालों को सामने रखना चाहिए कि जल्दी नहीं करनी और सब्र करना है, और सब्र करने वाले ही दरअसल उलुल अज़्म होते हैं। इसी तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का अज़्म इस्तिक़लाल, अज़्म के साथ इस्तिक़लाल की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस्तिक़लाल किसे कहते हैं? कंसिस्टेंसी। कोई कंसिस्टेंट रहे, कभी उसकी जिंदगी में जब उसने एक बार इरादा किया तो फिर वो इरादा यानी कच्चा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, एक अच्छी शख्सियत को नशोनुमा देना है तो उन्हें कंसिस्टेंसी सिखानी है कि कहीं भी फिर मिसिंग नहीं आएगी, और इन चीजों को प्रैक्टिकली सिखाया जा सकता है। उसमें कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए यह है कि जैसे दिन अपने वक्त पे निकलता है, आप अपने वक्त पे काम करते हो, वक्त पे सूरज गुरूब होता है, आपने वक्त पे फलां काम कर लिया। हमारे यहां नमाजों की पाबंदी की वजह से कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी तरह सिखाई जा सकती है। सुबह शाम की दुआएं हैं, फिर घर से बाहर निकलने की दुआ है, घर एंटर होने की दुआ है, तो मुख्तलिफ मौके के साथ एक नेटवर्क बनता है ना दुआओं का, जिसकी वजह से हर बार इरादा करना पड़ता है, हर बार तवक्कुल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से इंसान की शख्सियत में बड़ी उम्दा चेंज आती है। और बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना, जो भी काम करना है पूरा करना है। हम जब छोटे थे तो हमारे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि
نیکسٹ ایئر کا پوری تیاری جو ہے وہ سمر ویکیشنز میں آپ نے کرنی ہے. تو اب ہمیں سب سے زیادہ یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ ابا جی کی بات ماننی ہے تو ہمیں پہلے اپنا جو اس سال کا ہوم ورک ملا ہے وہ تو ختم کر لیں. پھر ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا تھا, رات دن ایک فکر کے ساتھ ہوم ورک کر کے پہلے وہ ہوم ورک ختم کر لیتے تھے. اس کے بعد سکون کے ساتھ اگلی سٹڈی جو ہے اور اگلے بہت سارے معاملات شروع کر لیتے تھے. تو یہ ہے کہ جیسے اوقات کو ماں باپ فکس کر سکتے ہیں, جیسے مختلف چیزیں سکھانے کے لیے, اسی طرح سے ہوم ورک کرنے کے لیے. اور ہوم ورک کی چیکنگ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے, ادھورا نہیں چھوڑنا. اور بچے عام زندگی سے زیادہ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جب اسکول سے آنا ہے تو آپ نے اپنی ساکس اتارنی ہے اور جوتے اتار کے آپ نے فلاں جگہ پہ رکھنے ہیں, اور بچے نے ساکس اتاری جوتے اتارے تو اس پہ آپ مطمئن نہ ہو جائیں, آپ اسے ادھورے کام سکھا رہے ہیں. وہ اپنا کام جب تک اینڈ تک نہ پہنچا دے آپ کی جانب سے گائیڈ لائن جاری رہنی چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے, ورنہ شخصیات خراب ہوتی ہیں اور یہ عادتیں بری ہو جاتی ہیں, بری عادتیں جو پختہ ہو جاتی ہیں. نویں بات ہے صبر سکھانا اور بے صبری سے بچانا. اور صبر کے بارے میں دیکھیں, سیلف کنٹرول ہے نا, مصیبت پر بھی صبر ہے, اللہ کی اطاعت پر بھی صبر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان پر بھی صبر ہے, مناسب وقت کا انتظار کرنا بھی صبر ہے. اور صبر کے بارے میں کتنی پیاری بات ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی. ابو مالک کشری سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا صبر روشنی ہے, دل روشن کر دیتی ہے نا, اور زندگی روشن کر دیتی ہے. صحیح مسلم کی 534 نمبر روایت. اور صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے, جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو, إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج جب ماں باپ بچوں کو صبر کرنا نہیں سکھاتے, بے صبری سکھاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بچے کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے, اور چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن میں مبتلا, کیونکہ ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں. حقیقت یہ کہ صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اور بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر نہیں ملی, یعنی کسی کو صبر سے بڑھ کر کوئی عمدہ خصوصیت نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں ہم پلان کرتے ہیں, ہم ارادہ کرتے ہیں, دراصل یہ اللہ کی عطا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں جو لینا چاہتا ہے. الحمدللہ. بخاری کی 6470 نمبر روایت ہے. صبر کے بارے میں یہ سکھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ صبر کس کے لیے کرنا ہے. تو اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے, جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو صبر کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا, اور صبر کر کے کسی پہ احسان نہیں جتلانا. صبر اللہ کے لیے کیا, وہی اس کی جزا دے گا. تو جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت کا گھر ہے, ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے. سورہ رات میں رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ملائکہ آگے بڑھ کر ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا, پھر کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر. صبر کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جانیں کہ صبر کیسے کریں. بچوں کو پاس بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت ہے, موقع پہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں جو صبر اور نماز سے مدد لینا چاہتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس کا مطلب ہے نماز صبر سکھاتی ہے نا, کیونکہ 5 دفعہ دن میں ادا کرنی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بچے کو بتانا ضروری ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھنا بہت بھاری کام ہے, مگر خشوع کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جو گمان رکھتے ہیں یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا یقین ہے جو صبر کرواتا ہے.
ورنہ انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے یقین سے انسان کے اندر خشوع آتا ہے اور خشوع کے ساتھ ہی صبر ہو سکتا ہے. اور اگر ہم رسول اللہ کے صبر کو دیکھنا چاہیں، آپ سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار ابن عبد یالیل کے پاس میں نے اسلام کا پیغام پیش کیا. اس نے قبول نہیں کیا، میری دعوت کو ریجیکٹ کر دیا. میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ واپس ہوا. جب میں قرن الصالب پہنچا تو مجھے ہوش آیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں تکلیف کا احساس کتنا شدید ہوگا. میں نے دیکھا کہ ایک بدلی کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے، کہ آپ جہاں جا رہے تھے بادل آپ کے اوپر تھا. یعنی غم کی حالت میں تو انسان اسے بھی محسوس نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا حضرت جبریل اس میں موجود ہے، یعنی اوپر بادل ہے اور حضرت جبریل موجود ہے. اگر آپ کسی بچے کو پورے طریقے سے امیجن کروائیں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ایک اور فیز میں چلا جائے گا، اسی فیز میں جا کر ایمان لے کر لوٹے گا انشاءاللہ، اور عمل کرنے کے لیے ایک ارادہ انشاءاللہ. کہتے ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا ہے محمد. پھر انہوں نے بھی وہی بات کی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائے. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. صحیح بخاری کی 3231 نمبر روایت. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کتنا بڑا صبر کیا. اور آپ ایسے موقع پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جوتوں میں لہو جم گیا تھا، پتھر مارے تھے، کیا آپ کے پیچھے کوئی تالیاں بجائے آپ صبر کر سکتے ہو؟ کیا آپ کو کوئی پتھر مارے تو آپ صبر کر سکتے ہو؟ پھر آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہو کہ آپ سارے ہی تباہ ہو جائیں آپ کی وجہ سے، کہ آپ پھر بھی پریفرنس دے سکتے ہو کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے. اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ صبر کب کب کریں. صدمے کے آغاز میں ایک خاتون کو آپ نے دیکھا اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی، بہت زیادہ رو رہی تھی. آپ نے اس سے فرمایا اتق اللہ واصبری، کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو. اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا. پہچانتی نہیں تھی. تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. اس نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں تھا. بعد میں اسے بتایا گیا وہ تو اللہ کے نبی تھے. چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے کے پاس آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا. آ کر اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ نے اسے پھر واز کرتے ہوئے فرمایا صبر یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. مسلم کی ایک روایت میں وہ اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی، بخاری کی 1283 نمبر روایت. تو صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے. نارملی اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو مجھے بہت رونا آ رہا ہے اور ابھی تو مجھے بہت تکلیف ہے، میں تھوڑی دیر ٹھہر کے صبر کر لوں گا، کہ میں تھوڑی دیر ٹھہر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا. تو صبر صدمے کے پہلے موقع پر آپ کو کتنے زیادہ یہ واقعات یا حدیث اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ موقع پر اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے سکیں. پھر تکلیف پر صبر کرنے کے حوالے سے وہ عورت جس کو فٹس پڑتے تھے، جس نے کہا تھا کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے، آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر لے، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے. اس نے کہا میں صبر اختیار کرتی ہوں. تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں میں ننگی نہ ہوا کروں. چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور یقیناً اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہوگا. بخاری کی 5652 نمبر روایت. اسی طرح سے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ موقع صبر کا ہوتا ہے نا. اور وہ جو گھریلو تکالیف ہیں جس میں رشتہ داریوں میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ ایک بات ایک نے کہی، دوسرے نے جواب دیا، پھر پہلے نے جواب دیا، پھر اس نے جواب دیا، تو یہ صبر نہیں ہے.
جیسے وہ انور مسعود کہتا ہے نا کہ ساس اور بہو کی لڑائی کے حوالے سے، وہ بہو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ تو جڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے، یعنی تم اتنی گرم باتیں کرتی ہو کہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ساس بہو کو کہتی ہے کہ تیرے ورگی نو میں کی آکھاں، تو ایک دیاں 36 کرنی ہے، یعنی میں جب تمہیں ایک بات کہتی ہوں تو تم 36 بار اس کو دہراتی ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ابن ماجہ کی. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کے نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، بچے بہت انا پرست ہوتے ہیں، مجھے فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا. اپنے برابر کے لوگوں میں بڑوں کی بات بھی برداشت نہیں کرتے. میں نے فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے گھر نہیں جانا، انہوں نے فلاں وقت میں مجھے فلاں بات کہی تھی. تو اس موقع پر یہ حدیث سنانے کا بہت فائدہ ہوگا کہ مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تکلیف دہ باتیں سنتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. پھر اللہ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ صبر کرنا چاہیے. سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ فرمایا جمائے رکھو اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری نظریں ان سے نہ پھر جائیں. تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے جو دوست غریب ہیں تم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ان امراء کی وجہ سے غریب لوگوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. اسی طرح صبر کی جزا کو سامنے رکھنے سے بچے کے لیے صبر کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں. اور صبر کرنے والوں کے لیے بخشش ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال کرنے کا موقع ہر اس شخص کو دیا ہے جو صبر کرتا ہے. اسی لیے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. یہ آیت ایسے موقع پر کہی گئی جہاں پہ ابتدا میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں. پھر وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے. اتراہٹ اور ناشکری، یعنی نعمت ملے تو ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ملنے کے بعد چھن گئی پھر مل گئی تو اتراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے نا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نعمت ملے تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے. سیلف کنٹرول ہے نا کہ اس موقع پہ کوئی غلط ریاکشن نہ سامنے آئے. اور جب کبھی شکر بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کبھی کوئی اس کے مقابلے میں کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اس موقع پر بھی اسے صبر کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا اجر ہے. حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو وہ شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے. تو مومن کے لیے دونوں معاملات ہی عجیب ہیں. اور صبر کا بدلہ جنت ہے. حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں کسی بندے کو اس کے 2 محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. بخاری کی 5653 نمبر روایت ہے.
تو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ صبر کی جزا اتنی بڑی ہے جس کے لیے ہمیں آج اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور بچوں کو صبر کے لیے دعا مانگنی سکھانی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں وفات دینا کہ ہم اسلام لانے والے ہوں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 126 ہے، اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اسی طرح 10واں کام ہے شکر سکھانا اور ناشکری سے بچانا. شکر ہے نعمت کا اعتراف کر کے محسن کا اعتراف کرنا، منعم کی نعمت کا اعتراف کر کے زبان اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر ادا کرنے کے لیے دل، زبان اور اعضاء تینوں کے اعمال ضروری ہیں. لسانی شکر بھی ہے، قلبی شکر بھی ہے اور عملی شکر بھی ہے. قلبی شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی نعمت کے احساس سے بھر جائے اور وہ اس کا اظہار کرنا چاہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شکر کیسے ادا کریں؟ رب العزت نے آل داؤد کو حکم دیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد شکر گزاری کے طور پر نیک کام کرو. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے. رسول اللہ شکر گزاری کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت میں کھڑے رہتے تھے. بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیسے شکر ادا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم اور آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا. جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یہ ترمذی کی 1955 نمبر روایت. اور شکر کا بڑا اجر ہے. جیسے پہلی حدیث ہم نے دیکھی صہیب بن سنان کے حوالے سے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سے اجر پاتا ہے. اور رب العزت کی اس بات کو بھی بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے خبردار کیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بچوں کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی سکھانی چاہیے. اور حضرت معاذ بن جبل کی روایت بھرپور طریقے سے اسی طرح کہ رسول اللہ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میں تیرا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے پر تیری مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما. اسی طرح سے کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے کے بعد کی دعائیں ہیں جس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے. 11ویں چیز ہے اخوت سے کھانا اور غضب اور حسد سے بچانا. غضب کا اور حسد کا اخوت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں اور حسد بھائی چارے کو آگ لگاتا ہے. حسد کی بیماری ایسی ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اخوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. تو بچوں کو یہ سکھانا بڑا ضروری ہے کہ مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. رسول اللہ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں ڈال کر یہ سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے مومنوں کا باہمی تعلق ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی تکلیف اس طرح سے محسوس ہو. تو بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ مشرق اور مغرب میں کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنوں کا بھائی ہے. تو یہ ایسی اخوت ہے جو واجب کرتی ہے جو اپنے لیے پسند کریں وہی مومن بھائیوں کے لیے پسند کریں،
اور یہاں سے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو گے، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک۔ پھر آپ نے فرمایا باہم حسد نہ کرو، مال کی خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو رسول اللہ کی اس حدیث کے حوالے سے سمجھائیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہیں اور حسد کی وجہ سے انسان کے طرز عمل میں چینج آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری کی 1543 نمبر روایت۔ اسی طرح بچے کے سامنے یہ حدیث بھی رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ قطع تعلقی کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو، بخاری کی 6076 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طرح اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملنے سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ کام اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم کی 6690 نمبر روایت ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا تم میں سے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ یہ بخاری کی 13 نمبر روایت ہے۔ تو بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ عمرہ بنت رواحہ کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، نعمان کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے ایک چیز دی اور عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد بشیر بن نعمان سے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ تم اس ہبہ پر رسول اللہ کو گواہ نہ کر لو۔ چنانچہ بشیر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے نعمان کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے، ماں کتنی عظیم ہے، میں نے ایک چیز دی، عمرہ نے مجھے کہا ہے میں تم سے راضی نہیں ہوں جب تک رسول اللہ کے بارے میں مجھے پتا نہ چلے کہ انہوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم نے ایک بچے کو غلام دیا باقیوں کو بھی دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میرے والد واپس آئے، جو چیز انہوں نے مجھے دی تھی وہ واپس لے لی، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ اسی طرح سے 12ویں خصوصیات ہے حسن ظن سے کھانا، بدگمانی سے بچانا۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل صفات ہے۔ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بدگمانی کیا ہے اور حسن ظن کیا ہے۔ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے سچا گمان رکھا جائے، جو سچی بات ہے سچا خیال دل کے اندر رکھا جائے۔ رب العزت نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ سیدنا جابر سے مروی ہے نبی کریم نے فرمایا کہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہونا کہ تم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہو۔ یعنی اچھا گمان کرنا ایسا کام ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اچھا گمان کرنا عبادت ہے۔ حسن ظن حسن عبادت میں سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ بات بچوں کے دل پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، اس کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جس طرح کا اس کے دل میں خیال ہوتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جب وہ اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہوں۔ اب آپ اسے پریکٹیکلی اگر کریں اور کر کے اسے بچوں کو سمجھائیں کہ کس طرح سے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے اور قرب والے کام بتائیں تو بچے کے لیے وہ کام کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی آپ اگر آپس میں خود بھی کر کے دیکھیں گے نا، اور
یقین دل کے اندر اسی طرح اترتا ہے کہ آپ پورے طریقے سے امیجن کر سکیں، اور اگر امیجن کرنے کے قابل نہیں تو ویژولائز کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اچھا گمان رکھنا حسن عبادت میں سے، ابو داؤد کی 4993 نمبر روایت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ بخاری کی 6066 نمبر روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدگمانی جو ہے وہ انسان کو بغض تک، کینے تک، پھر اسی طرح سے حسد تک لے جاتی ہے، اسی لیے بدگمانی سے بچایا گیا۔ حقیقت یہ کہ بچے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں جب انہیں پازیٹیوٹی نہیں سکھائی جاتی، حسن ظن رکھنا نہیں سکھایا جاتا، تو ہر ایک کے بارے میں برا خیال دل میں رکھ لیتے، اور اس برے خیال کی وجہ سے ان کے اندر ایک نہیں کئی ایک برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ اس وقت آپ کے ساتھ آئی تھی جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ واپسی پہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک گئے، تو راستے میں کوئی شخص آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، کہ آپ بھی کسی اور کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں ایسا گمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی گمان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسلم کی 5678 نمبر روایت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔